हाथ की निगाहें और लम्स खुद पर महसूस करती हुरैन ने आंखें बंद कर ली तो वो आगे बढ़कर हुरैन की पेशानी का बोसा लेने लगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसकी ठोड़ी को थाम कर चेहरा ऊंचा करते हुए कहने लगा। कितने जज्बात थे उसकी नज़रों में कि वो फिर से निगाहें झुकाई गई। हाथ साहब मैं तैयार हूँ, सोजी इस कमरे के मेन डोर पे नॉक करती हुई कहने लगी तो हाथ की पेशानी पे बाल पड़ गए। हुरैन के हाथ को थाम कर अपने होठों को करीब लाया और उसकी उंगलियों की पूरों को चूमने लगा। फिर उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थामे वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। ड्राइविंग करते हुए उसकी नज़र बार बार हुरैन पर अटक जाती। वो सामने कम और बैक मिरर में हुरैन को ज़्यादा देख रहा था। सूजी के साथ बैठी हुरैन उसकी नज़रों से परेशान बार बार अपना पहलू बदल रही थी। आखिरकार जब उनकी गाड़ी अपनी मंजिल पर रुकी तो हुरैन ने शुक्र अदा किया। सूजी लेमन कलर के फ्रॉक में बहुत हद प्यारी लग रही थी। हुरैन ने दिल खोलकर उसकी तारीफ की थी। हाथ के पीछे चलते वो दोनों सैफ हाउस में दाखिल हुए थे। उमर और एहतशाम ने उन्हें हाल में ही रिसीव किया था, जबकि ज़रार कहीं भी दिख नहीं रहा था। हाथ हुरैन का तारुफ उमर से करवाने लगा तो वो उसे देखकर ठटका। हुरैन के गायब होने और उसके माँ बाप की ब्लास्ट में डेथ पर नामौजूदगी से वो चेहरा काफ़ी देर खबरों की जीनत बना रहा था। सर झटककर वो उनसे मिलने लगा। अपनी शादी उसने उमर से भी खुफिया ही रखी थी। एहतशाम सूजी को देखता ही रह गया तो हाथ उन दोनों को मारिया के कमरे का रास्ता बताने लगा। हुरैन नाक करके कमरे में दाखिल हुई तो मारिया खूबसूरत पिंक कलर की ड्रेस पहने बेड बीट ग्राउंड से टेक लगाई बैठी थी और आमना कबट के पास खड़ी सामान संभाल रही थी। हुरैन, कैसी हो तुम? उसे देखकर मारिया मुस्कुराने लगी तो वो उसके करीब आ बैठी। मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? मत पूछो, मुझे ये चोट बहुत भारी पड़ी है, वो नाक सुकेड़ कर कहने लगी तो वो तीनों मुस्कुरा पड़ी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, सूजी उसका ध्यान बटाने के लिए कहने लगी तो हुरैन भी सर हिला हिलाकर उसकी तायद करने लगी। हुरैन, आई हो तुमने तो हाथ को उस ट्रक पे बहुत तंग किया हो। उसकी बात पे आमना और सूजी भी हुरैन को देखने लगी। उसकी आंखों के सामने एक मंजर लहरा गया तो वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। कुछ कुछ ज्यादा ही, उसने उदासी से जवाब दिया। मुझे पता था तुम सीख जाओगी, मारिया खुशी से कहने लगी। वैसे आपके होने वाले हस्बैंड नहीं दिखे कहीं? हुरैन उसे तंग करने के अंदाज में कहने लगी। कोई देखने के काबिल भी नहीं है वो, मारिया एकदम से होकर बोली। ओहो मारिया साहिबा, बुरी बात, आमना ने उसे समझाने के अंदाज में कहा। मैंने कितनी बार मना किया है कि मुझे ये साहिबा मत कहा करे। आमना उसे देखते हुए ठंडी सांस भरकर रह गई। देखे न ज़रा ने ड्रेस भी आपके स्टाइल की मुनासबत से ली है। वाह, तो ये उन्होंने पसंद की है, सूजी खुश होते हुए कहने लगी। पसंद तो मारिया को भी बहुत आई थी, लेकिन ऐसा हो सकता था कि वो तारीफ कर दे। वो कुछ कहती उससे पहले एहतशाम दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकता उन्हें मौलवी साहब के आने की इतला देने लगा। मारिया, चलो कोई चादर ओढ़ लो। आमना सुरख चादर लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी और मारिया की तो रूह को भी पता नहीं था कि उसे कैसे ओढ़ते हैं। सूजी ने उसे सहारा देकर थोड़ा आगे किया तो आमना ने वो चादर उड़ा दी। कुछ देर बाद हादत शाम के साथ जरार और उमर भी कमरे में दाखिल हुए। जरार के साथ मौलवी साहब बैठे और उनका निकाह पढ़ाना शुरू किया। मारिया की आवाज़ से साफ जाहिर था कि वो हादसा गुस्सा में है। हुरैन हाथ को देखने लगी, उसके चेहरे पे साफ लिखा था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह के बाद सबका मुंह मीठा करवाया गया तो उमर और हाथ मौलवी साहब के साथ बाहर चले गए। उनके जाते ही मारिया ने खुद पर से चादर हटाई। काफ़ी देर जरार और उसकी निगाहों का मुकाबला होता रहा। जब दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया तो आमना ने गला साफ करते हुए उन्हें हाल में लाना चाहा। अजीब लड़की है, वो यही सोचता हुआ वहां से उठ खड़ा हुआ, लेकिन एक आखिरी नज़र उसके हसीन सरापे पर डालना नहीं भूला था। ना चाहते हुए भी उमर ने उन सबको डिनर तक वहां से जाने नहीं दिया था। हुरैन तो आने वाली वक्त से घबराती मारिया के कमरे में ही छुपी रही और मारिया ने खूब अपने दिल का जहर निकाला था। वो अलग बात थी कि हुरैन ने उसकी एक भी ना सुनी। जब वो वापस जाने लगे तो हुरैन मारिया से मिलती एक बार फिर मुबारकबाद देने लगी। जब तक वो ठीक नहीं हो पाती आमना ने उसके साथ रुकने का फैसला किया था। जब वो तीनों गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे तो हादस शाम को सूजी को ड्रॉप करने का कहने लगा। वो अब हुरैन के साथ सीधा घर जाना चाहता था। एहतशाम ने भी खुशी से हामी भरी तो सूजी उनसे इलाका एहतशाम के साथ चल दी। वो दोनों गाड़ी में बैठे मंजिल की तरफ रवाना थे। हुरैन की हालत तो अभी से बिगड़ रही थी। वो नजरें झुकाए मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। सांस बेतरतीब होने लगा था। हाथ को भी इस बात का अंदाजा था, इसलिए उसने हुरैन को मुहातिब नहीं किया। एहतशाम जब सूजी को लेकर सैफ हाउस पहुंचा तो वो गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन दरवाज़ा लॉक होने की वजह से एहतशाम को देखने लगी। सूजी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसे अंदाज़ा था कि वो क्या बात करना चाहता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो मुसलसल उसकी नज़र खुद पर महसूस करती थी। जी बोले, वो गहरा सांस भर के कहने लगी।
اجازت ملنے پر احتشام مسکرانے لگا۔ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو ضرور وہ تم سے رجوع کرتے، لیکن ہاتھ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اور وہ سب اس کے لیے موزوں نہیں۔ وہ بہت دھیان سے اپنی بات اس کے سامنے رکھ رہا تھا، اس لیے مجھے بتاتے خود تم سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تم اس بات پہ کیسا ریئیکٹ کرو گی، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس کی بات پہ جیسے سوزی کو تکلیف ہوئی تھی، اس کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے نہایت نرمی سے اپنی بات کی تھی، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات پہ اسٹیئرنگ وہیل پر احتشام کی پکڑ میں سختی آئی تھی۔ لیکن کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم اہل کتاب ہو سوزی، اور میں جانتا ہوں یہ بات نہیں ہے، اس لیے پلیز سچ کہو۔ اس کی آواز میں دکھ کا عنصر واضح تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے یکلہت اس خاموشی کو توڑا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد میں کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی یا نہیں کروں گی۔ احتشام کے سوال پہ اس نے خاموشی اختیار کر لی، پھر کچھ لمحے بعد دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے جانے دیں احتشام صاحب، پلیز۔ دیکھو سوزی، میں چاہتا ہوں تم اس بارے میں سوچو، جذبات میں آ کر جلد بازی مت کرو۔ وہ بولنے لگی تو احتشام نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا اور خفیف سا مسکرانے لگا۔ تم جتنا وقت لینا چاہتی ہو لے سکتی ہو، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کو اللہ کیا۔ سوزی جھٹکے سے باہر نکلتی مین گیٹ کی طرف بھاگ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں اندھیرے میں دیکھتا رہا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ حورین گاڑی میں بیٹھی مسلسل گہرے سانس بھر کر اپنی بے ترتیب دھڑکن کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی کار دیکھتے ہی ناصر نے مین گیٹ جٹ سے کھولا تھا اور ہاتھ پورچ میں گاڑی لگاتے باہر نکلنے لگا۔ حورین نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور پھر خود بھی کار سے نکلنے لگی۔ ہاتھ گاڑی کے بونٹ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا تو اسے دیکھ کر وہ ہونٹ چبانے لگی۔ اسے دیکھتے ہی حورین کی دھڑکن پھر سے بگڑی تھی اور گاڑی میں کی گئی اس کی سانس کی ایکسرسائز کھائی میں جا گری۔ وہ نگاہیں جھکائے اندرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو ہاتھ بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ وہاں مکمل طور پہ خاموشی کا راج تھا۔ آج اسے اکیلے میں ہاتھ کے ساتھ بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پہلی بار گازیبو میں اس سے ملنے پر محسوس ہوا تھا۔ ہال میں داخل ہو کر اسے اس کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ یقیناً وہ اندرونی دروازہ لاک کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگے تھے اور اب اسے اس بند دروازے کے پیچھے لگ رہا تھا کہ شاید اسے کہیں بھاگ جانا چاہیے۔ اس کی ساری ہمت ایک لمحے میں ہوا ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بہانہ بنانے کے لیے پلٹی، جب اگلے ہی لمحے اس نے خود کو ہاتھ کی باہوں میں پایا۔ وہ اسے اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ اس کے ہونٹ اور حلق بری طرح خشک ہو چکا تھا۔ مجھے نیچے اتار دو پلیز، حورین بمشکل بولی تھی۔ ہاں، پہلے کمرے تک تو پہنچنے دو۔ اس کی بات پہ حورین نے اپنا سر ہلکا ہوتا محسوس کیا۔ اگر وہ کھڑی ہوتی تو یقیناً گر جاتی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اب کی بار اس نے اپنا پسندیدہ بہانہ مارا تھا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے، اپنی آنکھوں میں تپش لیے اس نے حورین کو زومانی طریقے سے کہا۔ حورین کا چہرہ ایک دم گلابی سے سرخ ہوا تھا، سانس ایک دم رکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھ کے سینے میں چھپا لیا۔ ظاہر تھا کہ آج وہ اس کی کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ تم نے پچھلے گھنٹوں سے اتنا بے قرار رکھا۔ وہ اس کے بالوں کو چومتا اپنے پرسنل سٹنگ ایریا میں داخل ہوا اور پھر اسے پار کرتا کمرے میں چلا گیا۔ اپنے پاؤں کی مدد سے اس نے دروازے کو بند کیا تھا۔ ہاتھ مرزا کو کیسے تڑپانا ہے تم بہت اچھے سے جانتی ہو ڈارلنگ، وہ اسے محبت سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔ حورین کی تو سانس مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جسے وہ ہاتھ کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکھڑتی ہوئی سانس سے وہ بمشکل بولی۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے۔ وہ اس کے قریب ہوتا حورین کے رخسار کو چومنے لگا۔ کیوں لگنا چاہیے؟ کیونکہ میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ تمہارے انتظار نے مجھے کتنی تکلیف دی۔ ہاتھ، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تو ہاتھ نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ مجھے تمہارا لمس محسوس کرنے دو۔ اسے اتنا قریب پا کر وہ بری طرح کانپنے لگی تھی۔ اس کی حالت سے وہ خوب محسوس ہونے لگا۔ اندھیرے میں اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی دھڑکن کو محسوس کر رہی تھی جو آج پہلی بار تیز تھی۔ ہاتھ اپنی جیکٹ اتار کر ٹائی اتارنے لگا تو وہ بھی ایک بار پھر اسے پکار اٹھی۔ سب ٹھیک ہے حورین، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کی سانس وہ اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اپنی ٹائی وہ اس کی آنکھوں پہ باندھنے لگا جانتا تھا۔ اس کی قربت حورین کو پریشان کر دیتی ہے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی آنکھوں کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی ٹائی اپنی آنکھوں سے ہٹاتی اس سے پہلے اس نے حورین کے ہاتھ تھام لیے اور اس کی ہتھیلی کو چومنے لگا۔ جب وہ اسے نہیں دیکھ پائی کہ وہ اس کے کتنا قریب ہے تو اس کی اکھڑتی سانس بھی درست ہونے لگی۔
ساری رات اس نے ہاتھ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے گزاری تھی، اور وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ ہاتھ نے اس کا انتظار کتنی بے قراری سے کیا تھا۔ وہ جب جاگا تو حرین مکمل طور پہ اس کے اوپر پھیل کر سو رہی تھی۔ اس کے بال ہاتھ کے سینے اور تکیا پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ پہلے انہیں سائڈ پر کرتا سوئی حرین کو دیکھنے لگا، اور پھر بہت احتیاط سے اسے خود پر سے اٹھایا، معمول کے مطابق جم سے لوٹا اور فریش ہونے چلا گیا۔ حرین ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ ہاتھ نے اسے کافی دیر تک جگائے رکھا تھا، اور اسے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، اس لیے ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتا، اس پہ گھٹنا رکھ کر حرین کے قریب ہوا اور اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ پھر اس کے گردن کا بوسہ لیا اور وہ سیدھا ہو گیا۔ والیٹ اور موبائل پاکٹ میں رکھ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ سوزی جو کہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، ہاتھ کی آمد سے چونکی تھی۔ ہاتھ صاحب، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے جواب میں ہاتھ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا، اور خود اس کی جگہ سنبھال کر کپ فولڈ کرنے لگا۔ مجھے چلی کے انگریڈینٹس اور ریسیپی لا دو۔ اوکے۔ سوزی اسے دیکھتی کچن پینٹری سے سامان نکالنے لگی، اور پھر اس کی مدد کرنے کے لیے کٹنگ کرنے لگی۔ دونوں کافی دیر خاموشی سے کام کرتے رہے۔ پھر ہاتھ اس سے بات کرنے لگا۔ ان میں ہمیشہ کام کے حوالے سے ہی بات ہوتی تھی، اس لیے سوزی کچھ پریشان سی ہونے لگی۔ احتشام بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ وہ بظاہر اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن اس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ ہاتھ صاحب، اگر آپ برا مت مانیں، لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہاتھ نے چلی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ کیا تمہیں پتا ہے اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ سوزی نے ایک دم اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پہ حیرانگی کے اثرات تھے۔ آخر وہ ایسا کیوں پوچھ رہا تھا؟ نہیں، اس سے پوچھنا۔ سوزی اس سے کچھ کہتی اس سے پہلے ہاتھ نے اپنی بات کہہ کر اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے کام ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حرین کو یاد سے چلی سرو کر دینا۔ حرین جب جاگی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ وہ پہلی بار اتنی دیر تک سوئی تھی، اس لیے ٹائم دے کر حیران رہ گئی۔ انگڑائیاں برتی وہ بستر سے نکلی۔ وہ گردن اکڑا کر ڈریسنگ روم اور باتھ روم کی طرف دیکھنے لگی، لیکن جب احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے تو ناک سکیڑنے لگی۔ فریش ہو کر نکلی تو سوزی دروازے پر ناک کر رہی تھی۔ حرین صاحبہ، میں پریشان ہو گئی تھی کہ آپ ابھی تک جاگی نہیں۔ اس کی بات پہ حرین کا چہرہ سرخ مائل ہوا تھا، اور وہ اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ میں حرین کو پریشانی لاحق ہونے لگی کہ سوزی کچھ سوچ نہ لے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اسے لگا جیسے اس کا چہرہ دیکھ کر سب اس کے اور ہاتھ کے بارے میں جان جائیں گے۔ آپ آ جائیں، بھوک لگی ہوگی آپ کو۔ اسی وقت حرین کے پیٹ میں آواز گونجی تھی، اور مزید شرمندہ ہو گئی۔ ہاتھ صاحب نے آپ کے لیے چلی بنائی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو چلی اور ہاتھ کا نام ایک ہی جملے میں سن کر حرین کی باتیں کھل گئی۔ چلی پچھلی بار سے بہتر تھی۔ اسے اپنی ماما کی شدت سے یاد آئی تھی، لیکن اگلا لقمہ لیتے ہی اس کی سوچ پر ہاتھ چھا گیا۔ موبائل تو اس کے پاس ہی ہوتا تھا، لیکن حرین نے ایک بار بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن ہر لڑکی کی طرح اسے بھی اس وقت اپنے گھر والوں کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ان سے رابطہ قائم کرنے کا سوچ کر وہ چلی سے مکمل طور پر انصاف کرنے لگی۔ احتشام سے مل کر وہ کراچی بندرگاہ چلا گیا۔ آج کافی سامان کی ایکسپورٹ کرنی تھی، جو کہ خاصا قیمتی تھا، اس لیے وہ سب اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا تھا۔ بے حد کوشش کے باوجود بھی وہ شام سے پہلے نہ لوٹ پایا۔ راستے میں وہ جیولری شاپ پہ رک گیا اور مختلف چیزیں دیکھنے لگا۔ اسے حرین کے لیے ایک نازک سی چین پسند آئی تھی، بالکل اسی کی طرح نازک۔ روز گولڈ کی اس چین کے ساتھ ایک چھوٹا سا پینڈنٹ بنا ہوا تھا، ایک سرکل کی شکل میں۔ وہ بلیک ڈائمنڈ سے مزین تھا۔ جہاں وہ نازک سی چین حرین کو ظاہر کرتی تھی، وہیں وہ بلیک ڈائمنڈ ہاتھ کو ظاہر کرتا تھا۔ اس سے بہتر تحفہ وہ حرین کے لیے نہیں سوچ سکتا تھا۔ حرین کے لیے وہ پینڈنٹ خرید کر وہ واپس گھر کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کا استقبال مکمل خاموشی نے کیا۔ اسے لگا شاید حرین باغیچہ میں ہو، لیکن وہ وہاں نہیں تھی، تو اس سے پکارنے لگا، ہاتھ صاحب، حرین صاحب پول سائڈ پر ہیں۔ ہاتھ لفٹ ونگ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پول میں لٹکا کر پاؤں بیٹھی تھی کسی گہری سوچ میں۔ وہ اسے اپنی جگہ پر کھڑا اتنی ہی دیر دیکھتا رہا، اور حرین کو احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ کبھی اپنا ہونٹ چباتی اور کبھی بال کان کے پیچھے اڑانے لگتی۔ جب اسے خود پہ کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہاتھ انٹرس پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حرین کو پچھلی رات یاد آئی تھی، اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ فوراً اسے سیدھی ہو بیٹھی، تو ہاتھ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حور! اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے حرین کا نام سرگوشی میں ادا کیا، تو حرین کو ہوا باری ہوتی محسوس ہونے لگی۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک لمبی ویلوٹ کی ڈبیا اس کے سامنے کی تھی۔ حرین کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ تحفہ پکڑنے لگی۔ ہاتھ نے اس کے ایک ہاتھ میں وہ گفٹ تھما دیا، جبکہ دوسرا ہاتھ خود تھام لیا۔
اس کی نازک کلائی کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے حورین کی نبض کو چوما تھا۔ حورین کو تو لگ رہا تھا وہ اسی پانی میں ڈوب کر مر جائے گی یا اس کے ساتھ خود پانی پانی ہو جائے گی۔ ہاتھ اب اس کا انگوٹھا منہ میں لے کر دانتوں تلے دبانے لگا تو وہ بے ہنگم دھڑکن لیے اسے پکار اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں تپش برداشت کرنا ناممکن تھا۔ جب اس نے اس کے انگوٹھوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو وہ سسک اٹھی۔ تم تو مجھے محبت کرتے ہو نا؟ اس نے اپنے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ تو حورین کو اپنی نظروں کی تپش سے جلاتے ہوئے کہنے لگا، تو مجھے تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو؟ محبت تو کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اس کی بات پہ حورین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن پھر سے نگاہیں جھکا لی۔ کیسے؟ کہیں وہ ممتا کی صورت میں ہوتی ہے تو کہیں فرض کی صورت میں۔ وہ اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر اب اس کے بال سہلا رہا تھا، کہیں تمہاری طرح معصوم اور پرسکون۔ وہ اس کے لبوں پہ اپنی چھاپ چھوڑتا کہنے لگا، تو کہیں؟ ہاتھ نے اپنی بات نامکمل رہنے دیا تو فوراً حورین پوچھنے لگی، تو کہیں میری طرح آتش زدہ، سب کچھ جلا دینے والی؟ وہ اس کے چہرے کو ایک ہاتھ میں تھامے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات پہ حورین نے اپنا سر جھکا لیا اور آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ اپنا گفٹ دیکھو، وہ اسے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا تو حورین بھی جیسے حال میں لوٹی ہو۔ وہ اس ڈبیا تو کھولنے لگی تو اس میں موجود پینڈنٹ کو دیکھ کر کچھ لمحات کے لیے حورین کی سانسیں تھم گئی تھی۔ بہت خوبصورت ہے یہ تو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لفظوں میں کیسے بیان کرے۔ وہ جانتی تھی کہ بلیک ڈائمنڈ بہت نایاب اور سب سے مہنگے ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ تحفہ بہت مہنگا تھا۔ تم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں؟ وہ اس ڈبیا میں پینڈنٹ نکال کر حورین کے مزید قریب ہو گیا تو حورین نے اپنے گھنے بال دونوں ہاتھوں میں تھام کر انہیں اونچا کر لیا تاکہ وہ اب آسانی اسے پہنا سکے۔ ہاتھ نے وہ چین اس کی سراہی دار گردن پہ ٹھہرا دی اور پھر اس کا لاک لگانے لگا۔ اس کی گردن کے ہم کو چھوتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکنے لگا تو حورین وہیں بیٹھی اس سے دور ہونے لگی۔ جب وہ مزید دور نہ ہو پائی تو اس نے کھسک کر اس سے دور ہٹنے کی کوشش کی۔ ہاتھ کی پیشانی پہ ابھرتے بال پہ اس کی نظر اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پانی میں تھی۔ لیکن کسی نے اسے کھینچ کر پانی سے باہر نکالا تو وہ کھانسنے لگی تھی۔ ہاتھ بھی اس کے ساتھ پانی میں تھا اور اس نے حورین کو کمر سے تھام رکھا تھا۔ ہاتھ، یہ اس نے دوسری بار ایسا کیا تھا۔ حورین، وہ اپنی گرجدار آواز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آواز سماعت میں داخل ہوتے ہی حورین کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی تھی۔ حورین پر اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ پہلے اسے اپنا سانس اکڑتا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھ سے کبھی دور مت ہونا، سمجھی تم؟ کبھی بھی نہیں، وہ دوسرے ہاتھ میں اس کی گردن دبوچے کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ وہ کانپنے لگی۔ ہاتھ نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور حورین کی پیشانی کو چوم کر اپنا رخسار اس کے سر پہ ٹکا لیا۔ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ ان لفظوں کو سرگوشی میں دہرا رہا تھا اور حورین اس کے حصار میں بری طرح کانپنے لگی تھی۔ ہاتھ کے دل میں اس نے اپنے جذبات کی گہرائی کو پہلی بار جانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کھینچ کر پول پہ بنی سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ وہ دونوں مکمل طور پہ بھیگ چکے تھے اور ہاتھ نے اس کے کانپتے وجود کو اٹھا لیا۔ کام کی وجہ سے وہ تقریباً ساری رات ہی جاگتا رہا، جبکہ حورین پاس ہی سو رہی تھی۔ زرار بھی سیف ہاؤس سے جا چکا تھا اور ماریا بھی اپنے گھر شفٹ ہو چکی تھی۔ امرا آج کا دن بھی ماریا کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی، سو اس نے اجازت دے دی۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا خود بھی لیٹ گیا۔ 4 بجے اسے پھر جاگنا تھا۔ حورین کے رخسار کا بوسہ لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے جاگنے سے پہلے ہی ہاتھ آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ اداسی کے ساتھ اس نے بمشقت ناشتہ کیا اور پھر اپنا موبائل لے کر باغیچہ کی طرف چلی گئی۔ کل بھی وہ تمام نمبر ملاتی رہی تھی پر کسی نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، تو اس نے دل برداشتہ ہو کر اپنی کوششیں ترک کر دیں۔ آج بھی وہ دوبارہ کال کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اگر پھر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو شاید وہ کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوں۔ وہ یہ سوچ کر اپنے دل کو بہلانے لگی، لیکن پھر بھی کوئی ملازم تو اس کی کال اٹینڈ کرتا، جبکہ تمام نمبر بند جا رہے تھے۔ نیوز وہ شروع سے ہی نہیں دیکھتی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ اب زندہ نہیں ہیں۔ گازیبو میں جھولے پر بیٹھی وہ کتنی ہی دیر ہاتھ میں تھاما موبائل یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس نے اشال سے بھی کافی ٹائم سے بات نہیں کی تھی، تو اس نے پہلے اشال کو اور پھر اپنے پاپا کو کال کرنے کا سوچا۔ ہاں، یہی ٹھیک تھا، شاید اس سے اس کے دل کی اداسی کم ہو جائے۔ اشال کو کال کی تو اس نے رسپانس نہیں دیا، پھر سوچا کہ یقیناً اس وقت سو رہی ہوگی۔ وہ کئی بار موبائل میں محفوظ نمبر کی طرف کی گئی، لیکن کال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کار آنکھیں بند کی اور نمبر ڈائل کر دیا، لیکن اسے پھر سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ بجھے دل کے ساتھ اپنی ماما اور گھر کی لینڈ لائن پہ کال کی، وہاں پر بھی وہی حال تھا۔ کیا
وہ اتنی ہی غیر اہم تھی ان کے لیے۔ حورین کی آنکھیں دوبارہ بھیگنے لگیں۔ بے اختیار اس کا ہاتھ گردن میں موجود پینڈنٹ کی طرف بڑھا اور وہ اسے محسوس کرنے لگی۔ نہیں، ایک شخص تھا جس کے لیے وہ بہت اہم تھی۔ آنکھوں میں نمی کی جگہ خوشی لے لی اور باقی لسٹ چیک کرنے لگی۔ موبائل میں احتشام اور ہاد کے علاوہ ماریا کا نمبر بھی سیو تھا۔ یقیناً وہ نمبر ہاد نے سیو کیا۔ ماریا کی شادی پہ ہاد کی نظریں مستقل خود پہ محسوس کرنے کی وجہ سے وہ زرار کو دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا شخص تھا اور ماریا جیسی زندہ دل لڑکی نے اس شادی کو کیسے قبول کر لیا۔ اس کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں تھی۔ یہی سب سوچتی وہ اپنی کانٹیکٹ لسٹ چیک کر رہی تھی، وہ ربات کے نام پہ رک گئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ربات کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا اور پھر موبائل سائڈ پہ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ نہ جانے کیا کیا گیا تھا اس کے موبائل کے ساتھ کہ وہ کوئی سوشل میڈیا سائٹ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر اس نے موبائل دوبارہ پکڑا اور اپنے باپ کا نام لکھ کر گوگل کرنے لگی۔ یقیناً وہاں تو وہ جان نہیں سکتی تھی کہ وہ کیسے ہیں، لیکن جو خبر اس نے پڑھی اس بارے میں تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اس کا نمبر بلاک کر چکے ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ کی اپنی طرف سے ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر نکلی تھی۔ لیکن وہ تو اس دنیا میں ہوتے تو اس کا جواب دیتے۔ اس نے ایک آہ بھری چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی، لیکن کتنی تکلیف تھی اس کی چیخوں میں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش سے بیگانہ ہونے لگی تھی۔ اسے تو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ رو رہی ہے اور چلا رہی ہے۔ سوزی اس کی آواز سن کر وہاں بھاگی آئی تھی۔ موبائل کب کا زمین پر گر چکا تھا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی وہیں جمی تھیں۔ اس کی زندگی تو جیسے اس لمحے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ حورین صاحبہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سوزی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ایک دم اس سے کیا ہوا، اسی لیے وہ اسے چھو بھی نہیں رہی تھی کہ نہ جانے اس کا وہ کیسا اثر لیتی۔ رونے کے ساتھ اس نے اب اپنے بال نوچنے شروع کر دیے تھے۔ حالت غیر ہونے لگی تھی۔ حورین بار بار اپنا چہرہ رگڑتی جس سے وہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بار بار بلانے پہ بھی جب وہ اپنی حالت سے باہر نہ نکلی تو وہ اندر کی طرف بھاگ گئی اور ہاتھ کو کال کرنے لگی۔ اپنے کلائنٹ سے میٹنگ کے بعد وہ ماریا سے ملنے کے لیے جا رہا تھا جب فون بجنے لگا۔ نظر فرنٹ اسکرین پر جمائے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اپنا فون اٹھایا اور چیک کرنے لگا۔ کال گھر سے آ رہی تھی، اس لیے بنا کوئی وقت ضائع کیے اس نے کال کا جواب دیا۔ دوسری طرف سے سوزی گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی سوزی نے ٹھیک سے بات بھی شروع نہیں کی تھی جب اس نے کار کا رخ ویلا کی طرف موڑ لیا۔ میں پہنچ رہا ہوں، مختصر جواب دے کر اس نے سوزی کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا اور موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینک دیا۔